करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी रिजवान शेयर कर रहे हैं। रिजवान कहते हैं, मैं रियासत बहावलपुर के गांव फ़कीर वाली का रहने वाला हूं और आज आपके साथ हम लोगों के इलाके की बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूं। आज से 25 साल पहले की बात है। हम लोगों का जो गांव है, हम लोगों के गांव की जो आखिरी हदूद है, वहाँ से एक बहुत बड़ा दरिया गुज़रता है और उस दरिया के ऊपर एक बहुत कदीम और पुरानी पुल भी है। उस पुल के बारे में ये मशहूर है कि तकरीबन वो 100 साल पुरानी पुल है और वो जो पुल है वो बहुत ही ज़्यादा आसेब ज़दा पुल है। वहाँ पर बहुत सी शैतानी क़ुव्वतें, ना दिखने वाले मखलूक, जिन्नात का बसेरा है। वहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जो कोई भी उस दरिया की सैर को जाता है, अक्सर लोग आते हैं और उस दरिया की सैर को जाते हैं, उस पुल को क्रॉस करके दरिया के दूसरी तरफ जाते हैं, क्योंकि उस तरफ बहुत ही ज़्यादा फलदार दरख्त भी लगे हुए हैं और वहाँ के मीठे मीठे फल खाने के लिए अक्सर लोग जाते हैं। और हम लोगों के गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दरिया के उस पार जाकर वो मीठे फल तोड़ कर भी लाते हैं। वहाँ के बेर भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोग तकरीबन 6-7 लड़के थे, हम लोगों के मामू के बेटे की शादी थी, तो हम लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। हम लोगों ने प्लान किया कि आज शाम हम लोग दरिया पर जाएंगे, दरिया की सैर करके आएंगे। बहुत से लोगों में बहुत सी बातें, बहुत सी कहानियाँ मशहूर थीं कि वहाँ पर एक नौजवान लड़की नज़र आती है जो वहाँ पर उस पुल के पास बने कीकर के दरख्त के नीचे खड़ी होती है और बाकायदा वो जिसको भी देख ले उसको बुलाती है, पुल के उस पार ले जाकर उस इंसान को अपना शिकार बना लेती है। हम लोगों के गांव में से भी बहुत से लोग फल तोड़ने जाते तो थे वहाँ पर, कभी किसी के साथ कुछ वाक़यात होते थे, लेकिन वो लड़की वाली बात हमें दूसरे गांव के लोगों ने बताई थी कि वहाँ पर बाकायदा एक लड़की दिखाई देती है। कभी वो किस लिबास में होती है तो कभी किस लिबास में। एक दफ़ा ऐसा हुआ, जब हम लोग गए वहाँ पर, हम 6-7 लड़के थे, असर के बाद हम लोग वहाँ पर दरिया की सैर के लिए गए, क्योंकि वही मौसम होता है उस वक्त ही वहाँ पर जाकर दरिया की ठंडी हवा भी महसूस होती है। नॉर्मल वेदर था, ना बहुत ज़्यादा सर्दी और ना बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी जस्ट गर्मियों का स्टार्ट ही था, बाहर का मौसम था, हर तरफ बहुत बहुत प्यारी ठंडी हवा चल रही थी। हम लोग जब वहाँ पर उस दरिया के किनारे पर गए, वहाँ पर हम लोगों के ही गांव का एक बूढ़ा मल्लाह था जो अक्सर वहाँ पर पहले कश्ती चलाया करता था, क्योंकि बीच में एक वक्त ऐसा भी आया था कि पुल थोड़ी सी टूट गई थी, तो फिर दोबारा से उसकी तामीर की गई। तो वो बूढ़ा मल्लाह जो था वो दरिया के उसी तरफ ही रहता था, उसका घर वहीं पर पास ही था। रास्ते में वो भी हमें मिल गया, उससे भी हमने जब दरिया के बारे में बातें पूछी तो उसका भी यही कहना था कि यहाँ पर जिन्नात मौजूद हैं। अक्सर उसके साथ जिन्नात ने बहुत सी शरारतें भी की हैं, बल्कि उसका ये भी दावा था कि एक दफ़ा शाम का वक्त था, उस वक्त उन दिनों में पुल की तामीर जारी थी, क्योंकि बहुत कदीम पुल थी और उस पुल को कोई भी तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए जब भी वो थोड़ी बहुत भी टूट फूट का शिकार होती थी तो उसकी मुरम्मत करवा दी जाती थी। तो वो कहता है कि मैं अभी दरिया के किनारे पर ही था, सोच रहा था कि घर वापस चला जाऊं। मौसम ख़राब हो रहा था और बारिश शुरू हो जानी थी। तभी क्या देखता हूँ, उसी कीकर के दरख्त के पास से मुझे एक लड़की आवाज़ें देने लगी कि बाबा मुझे दरिया की दूसरी जानिब तो ले जाओ। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि ये इतनी रात को एक नौजवान लड़की यहाँ पर कैसे आ सकती है। मैंने उससे पूछा कि किस गाँव की हो, तो उसने ये कहा कि मैं दरिया की दूसरी तरफ के गाँव की हूँ, मैं इस तरफ आई हुई थी और मुझे वापस जाना है। उसने बाकायदा मुझसे बातें भी की, यहाँ तक कि वो चलती चलती मेरी कश्ती के बिल्कुल पास आ गई। मैंने उसको कश्ती में बिठाया। मैंने उससे कहा कि इतनी रात को तुम्हें
گاؤں کی اس طرف جانے کا راستہ معلوم ہے؟ راستے میں تو ایک جنگل بھی آتا ہے۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے راستے کا، میں نہیں ڈرتی، آپ مجھے صرف اس کنارے پر اتار دو۔ ملاح کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا۔ بالکل جب دریا کے درمیان میں کشتی آئی تو کشتی بہت زیادہ وزنی ہو گئی، بہت زیادہ بھاری ہو گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں کشتی کو کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لڑکی نے مجھے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ آرام سے کشتی چلاتے جائیں۔ اس نے ایک دم جیسے پانی میں ہاتھ لگایا تو کشتی ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ تب میری نظر اس کی آنکھوں پر پڑی، اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں۔ پتہ نہیں اس نے پانی میں ایسا کیا کیا تھا کیا نہیں، میں ڈر گیا تھوڑا سا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کی بیٹی ہو؟ اس نے اپنے باپ کا نام تو نہیں بتایا، نہ ہی اپنا خاندان بتایا، بس یہ کہا کہ مجھے دریا کے کنارے پر چھوڑ دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مغرب تو کب کی ہو چکی تھی، رات بھی پھیل چکی تھی۔ جیسے میں نے اس کو دریا کے کنارے پر اتارا، اس نے مجھے 20 روپے دیے، میں نے لے لیے۔ دریا کے کنارے پر اس کو چھوڑ کر میں تھوڑا سا گھبرا گیا، کیونکہ جب وہ میری کشتی سے اتر کر گئی تو ایسا لگا کہ میری کشتی کے اوپر سے بہت بھاری وزنی کوئی چیز اتری ہے۔ دیکھنے میں وہ بالکل دبلی پتلی سی ایک لڑکی ہی تھی۔ میں بھی کشتی واپس موڑ ہی رہا تھا دریا سے، میرے سامنے ہی وہ کھڑی ہوئی تھی، جا ہی نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی میں دریا کے پانی میں کشتی اتار کر لے آیا اور میں نے چلانا شروع کی، میں اسی لڑکی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد بہت دراز ہو گیا اور میرے سامنے وہ درختوں سے بھی اونچی ہو کر جنگل کی طرف غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میں بہت ڈر گیا۔ میں کبھی بھی شام کو اس دریا پر نہیں جاتا۔ تم لوگ اس ککر کے درخت اور اس پل کی طرف ابھی مت جانا۔ دوپہر تک تو لوگ وہاں سے آتے جاتے ہیں یا بالکل صبح صبح دریا کے دوسری طرف سے پھل توڑ کر لے آتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنا کہ تم لوگ مغرب کے بعد اس پل پر مت جانا۔ ہم لوگوں نے بوڑھے ملاح سے باتیں سن کر ہم لوگ دریا پر آ گئے۔ ہم لوگ گھر سے کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر آئے ہوئے تھے۔ ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کر کافی دیر چیزیں کھاتے پیتے رہے، پانی دیکھتے رہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ وہاں پر انجوائے کر رہے تھے، موسم بہت اچھا تھا۔ وہاں پر کوئی اور گاؤں کے لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیے، کیونکہ عصر کے بعد وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ ابھی ہم لوگ دریا کے کنارے پر ہی بیٹھے تھے، پل بالکل ہمارے سامنے تھا۔ تبھی ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے اسی دریا کی دوسری طرف سے ایک لڑکی چلتی ہوئی آ رہی تھی اور آ کر بالکل پل کے درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ اس لڑکی نے سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جیسے کوئی پرنٹڈ سے کپڑے ہوتے ہیں۔ کبھی پانی میں جھانک کر دیکھتی، کبھی ہماری طرف دیکھتی، کبھی پل کے دوسری طرف جا کر کھڑی ہو جاتی۔ عجیب و غریب وہ لڑکی کام کر رہی تھی۔ ہم لوگوں نے جب دیکھا ہم تھوڑے سے کانشیس ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں۔ تبھی وہ ایک دم سے چلتی چلتی آئی اور اس کیکر کے درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ کافی دیر وہ کیکر کے درخت کے نیچے اکیلی کھڑی رہی۔ دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بت ہے۔ جب وہ کیکر کے درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہوئی تو وہ ہل ہی نہیں رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر بڑا عجیب لگا۔ مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ وہ لڑکی اتنی دیر کی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، ہل جل ہی نہیں رہی ہے، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے کیا نہیں۔ وہ بوڑھے ملاح کی باتیں بھی ہمارے ذہن میں تھیں۔ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ اب ہم لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی وہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ میرے 2 کزن تھے، وہ سگریٹ پیتے تھے۔ میرے کزنز نے جیسے ہی سگریٹ سلگائی، ابھی وہ شعلہ ہی نکلا تھا، یعنی آگ ہی جلائی تھی، تو وہ لڑکی چلتی چلتی دریا کے کنارے پر آ گئی۔ ہم لوگوں کے پاس نہیں آئی، ہم لوگوں سے وہ دور ہی تھی، دریا کے کنارے پر آ گئی۔ جیسے میرے کزن نے دونوں نے سگریٹ لگائی ہوئی تھی، سگریٹ پیتے پیتے وہ اس لڑکی کی طرف جانے لگے۔ اب یہ مخلوق کی بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ آگ سے ڈرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے سگریٹ سلگایا تو وہ جو لڑکی تھی، ہم لوگوں کے سامنے ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، وہ پانی کے اوپر چلتی چلتی دریا کے درمیان میں جا کر غائب ہو گئی۔ یہ منظر اتنا بھیانک تھا، وہاں سے اتنی بھیانک چیخوں کی آواز آئی ہمیں کہ ہم لوگ ہر چیز وہیں پر ہم لوگوں نے چھوڑی، ہم لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔
ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے، کافی دور وہ دریا تھا ہم لوگوں کی آبادی سے، لیکن ہم لوگ ایسے بھاگے کہ ہم نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ہم 6-7 لڑکے تھے۔ جب اپنے گاؤں میں پہنچے ہم لوگوں کی بری حالت تھی۔ یہ منظر بہت بھیانک تھا کہ وہ پانی کے اوپر چلتی چلتی غائب ہو گئی۔ ہم لوگوں کو بہت سا بخار ہو گئے۔ جو لڑکے دونوں میری کزن اس کی طرف جا رہے تھے ان پر تو دورے کی کنڈیشن بھی آ گئی، چیخیں مارنے لگ گئے، ایک کے باقاعدہ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے اوپر کسی مخلوق کا بسیرا ہو گیا ہے، اور جو دوسرا تھا وہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا۔ ہم لوگوں نے انہیں صاف بتا دیا کہ ہم دریا پر گئے تھے تو وہاں پر یہ ماجرا ہوا۔ وہاں پر ہم لوگوں کے ابو جو تھے ان کے ماموں آئے ہوئے تھے، ان کو بھی ہم دادا جی ہی کہتے تھے۔ دادا جی دم وغیرہ کرتے تھے اکثر۔ دادا جی نے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کسی آسیب کا اثر ہو چکا ہے، کسی بھوت پریت کا اثر ہو چکا ہے، اسی نے اس کو پکڑا ہوا ہے، میں اس کو نکال نہیں سکتا، صرف دم کر سکتا ہوں، اس کو نکلوانے کے لیے آپ کو کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا۔ انہوں نے دم کیا تو وہ جو میرے کزن کے ہاتھ پیر مڑے ہوئے تھے وہ کچھ نارمل ہوئے، اس نے رونا شروع کر دیا، اور جو عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا وہ چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ نہ وہ لوگ کچھ کھا رہے تھے، نہ پی رہے تھے، نہ ہی بات کر رہے تھے، ٹکٹکی باندھ کر بس گھر میں جو ہم لوگوں کے اپنے گھر میں جامن کا درخت تھا اس کی طرف ہی دیکھتے جا رہے تھے۔ سب ان سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ وہاں پر کیا دیکھتے ہو؟ ان کا چہرہ دوسری طرف کرتے تھے تو وہ ایسے ہوتا جیسے کوئی پتھر کے بن گئے ہیں، ان کے چہرے اس طرف سے ہٹتے ہی نہیں تھے، آنکھیں مسلسل جامن کے درخت کی طرف ہی لگی ہوئی تھیں۔ بڑی کوشش کی کہ ان کو اٹھا کر کمروں میں لے جایا جائے، پر وہ اتنے بھاری ہو چکے تھے دونوں کہ ان کو ہم 6-7 لوگ بھی مل کر نہ اٹھا پا رہے تھے نہ ہلا پا رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ بہت بھاری ہو چکے ہیں۔ آدھی رات گزر گئی، سب سونے چلے گئے، ہم سارے دوست سارے کزن ان کے پاس تھے، وہ جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ہم بھی تھک ہار کر انہی چارپائیوں پر سو گئے۔ آنکھ کھلی تو وہ ویسے کے ویسے ہی بیٹھے اسی درخت کی طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ فجر ہونے سے کچھ دیر پہلے درخت کے پاس سے ہمیں بہت آہستہ سی آواز میں کوئی رونے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ ہمیں لگا کہ کوئی جانور ہوگا، لیکن وہ درخت کے پاس سے آوازیں آ رہی تھیں۔ صبح جب ہوئی تو ہم لوگوں کے ماموں تھے، وہ جلدی سے گئے۔ ہم لوگوں کے پاس ہی ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک اللہ والے بزرگ تھے، وہ جنات وغیرہ نکالتے تھے۔ ان کو بتایا سارا معاشرہ کہ ہم ان کو لا نہیں سکتے، ان کی حالت ہی ایسی نہیں ہے، کیونکہ نہ تو وہ سن رہے ہیں، نہ بول رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں۔ کل کے جس جگہ پر بیٹھے ہیں بت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل ایک درخت کی طرف ہی دیکھتے جا رہے ہیں۔ ان کو جب لے کر آئے دوپہر 12 بجے کے قریب، جب وہ آتے گئے تو جامن کے درخت کی طرف دیکھ کر انہوں نے کوئی پڑھائی کی تو درخت جو تھا وہ زور زور سے جھولنے لگ گیا، جیسے اس کے اوپر بہت زیادہ کوئی بندر لٹکے ہوئے ہیں، ایسی آوازیں آنے لگ گئی، یا کوئی جانور ہے عجیب و غریب، لیکن دکھائی کچھ بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے پانی دم کر کے دونوں لڑکوں کے چہروں کے اوپر چھینٹے مارے پانی کے، تو ایک دم سے جیسے ان کا سکتہ ٹوٹتا ہے، اور وہ اتنے عجیب طرح سے ہم سب کو دیکھ رہے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ پتہ نہیں وہ تھکے ہوئے تھے یا ان کو کیا تھا کیا نہیں، ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، بس انہوں نے اشارے سے پانی مانگا، ان کو پانی پلایا۔ ان عامل نے پوچھا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو اس درخت کے پاس؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر وہ لڑکی کھڑی ہے، وہ بہت زیادہ ڈراؤنی ہے، اس کا چہرہ بہت بھیانک ہے، بہت لمبے دانت ہیں، بہت لمبی 2 زبانیں ہیں سانپ کی طرح، اور وہ یہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ اور اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم لوگوں نے دوسری طرف منہ کیا تو میں تم لوگوں کی گردنیں توڑ دوں گی، تم لوگوں نے مجھے تنگ کیا ہے، میں اپنے ٹھکانے پر کھڑی تھی، تم لوگوں نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی تھی، اس لیے میں تم لوگوں سے اپنا بدلہ لے رہی ہوں۔ اس 100 سال پرانی پل پر میرا بسیرا ہے، وہ ساری میری جگہ ہے، دریا کے دوسرے کنارے پھلوں کے درختوں میں میرا گھر ہے، وہاں پر میں رہتی ہوں، تم لوگوں کے گاؤں کے لوگ وہاں پر
پھل توڑنے آتے ہیں، میں ان کو کچھ بھی نہیں کہتی کیونکہ اس وقت میں ظاہر نہیں ہوتی۔ مغرب کی نماز کے بعد میں ظاہر ہوتی ہوں، اور تب وہاں پر اگر مجھے کوئی تنگ کرے تو میں اسے چھوڑتی نہیں ہوں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو شکار کیا ہے، بہت سے لوگوں کو مار کر کھایا بھی ہے، میں تم لوگوں کو بھی مار دوں گی۔ یہ باتیں ان لڑکوں نے بتائیں۔ وہ عامل جو تھے انہوں نے پڑھائی کی تو اس مخلوق کی باقاعدہ حاضری ہوگی۔ اس مخلوق نے بھی ہو بہو وہی باتیں کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ بھیانک کوئی آفت تھی، وہاں پر بہت زیادہ بھوت پریت کا بھی بسیرا ہے۔ اس مخلوق کے علاوہ بھی وہاں پر بہت سے جنات رہتے ہیں، لیکن یہ ان جنات سے بھی پہلے کی وہاں پر آباد ہے، جب یہ پل ہوتا ہی نہیں تھا، جب بالکل ویرانے تھے، اور یہ بہت بڑا اور قدیم ایک دریا تھا۔ دریا کے اس کنارے جنگل میں اس کا بسیرا تھا۔ تب دور دور تک آبادیوں کے نام و نشان بھی نہیں تھے۔ 100 سال پرانا تو وہ پل ہی تھا، اور 100 سال سے پہلے کی یہ آفت بلا وہاں پر آباد تھی، اسی لیے وہ کسی انسان کا بسیرا برداشت نہیں کرتی تھی۔ پل کو توڑتی بھی یہی تھی کہ اس پل کے اوپر کوئی انسان گزرے ہی نہ، کیونکہ وہ صرف اس کی ہی گزرگاہ تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ معافی مانگتے ہیں، کبھی اس طرف نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ میں ان کو ایک شرط پر معاف کروں گی۔ پانی میں لا کر پتہ نہیں کتنے کلو اس نے گوشت مانگا، وہ وہاں پر جا کر اس ککر کے درخت کے کنارے پر رکھ کر آئے، اور یہ کہا کہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ پھر ایسا ہی کیا، تب اس مخلوق نے میرے کزنوں کی جان چھوڑی۔ اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ اس دریا کی طرف نہیں گئے۔ بوڑھے ملاح کی باتیں بھی ہمیں یاد آ گئی، پھر بھی ہم نے ان چیزوں کو اگنور کیا۔ گاؤں کے باقی لوگوں کے ساتھ بھی کچھ حادثات ہوئے تھے، وہ اور بھی وہاں پر جیسے بتایا گیا کہ بہت سے بھوت پریت تھے، بہت سے جنات تھے، تو پل کے اوپر چلتے چلتے کوئی دھکا دے دیتا تھا۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے پل زور زور سے ہل رہا ہے، لیکن وہ پتھر کا بنا پل کیسے ہل سکتا ہے۔ اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ جب آپ پل کے اوپر سے جا رہے ہیں تو پیچھے سے کوئی بہت زور سے آپ کو آواز دیتا ہے، جب پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ جو درخت تھا وہ اتنا بھیانک اور بنجر درخت ہے کہ اس کے اوپر کبھی کوئی پرندہ بھی نہیں بیٹھتا، جس کے نیچے وہ آ کر کھڑی ہوتی تھی۔ اب ہم لوگ دوبارہ کبھی بھی اس طرف نہیں گئے۔ وہ درخت آج بھی وہاں پر موجود ہے، وہ دریا بھی ہے اور وہ پل بھی، لیکن لوگوں کے دلوں میں اتنا خوف ہے کہ کوئی بھی اس طرف نہیں جاتا۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رضوان آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں نے بہت ہارر سٹوری آن ایئر کی ہے، اسٹور روم، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہارر سٹوریز آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس پر بہت ہارر سٹوریز آتی ہیں۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔